अजीजों, आज हम बपतिस्मे के हवाले से बात करेंगे। देखें, ये एक रस्म नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे का बपतिस्मा करवाया जाता है। गौर करें, ये कोई रस्म नहीं है। बपतिस्मा खुदा के कलाम में एक ताकतवर चीज का नाम है। आप कलाम से जुड़ जाते हैं और बाकी तमाम चीजों से दूर हो जाते हैं। अगर हम यहूदियत या बाकी किसी और मजहब में देखें तो ये रस्म है। बपतिस्मा हमेशा से जोरावर है क्योंकि ये ऐलान है। आप अपने आप को एक मखसूस चीज के लिए अलग करते हैं। आप एक नए माहौल में कदम रखते हैं और आप एक नए शख्स बन जाते हैं। देखें, जब आप बपतिस्मा लेने के लिए तैयार होते हैं और बपतिस्मा लेते हैं तो इसका एक मतलब है जिसकी बदौलत आप पुराने रिश्ते से नए रिश्ते में दाखिल होते हैं। अजीजों, गौर करें, कलाम के मुताबिक पानी का बपतिस्मा आपकी नजात के साथ जुड़ा है और यह आपको नजात देता है। यह आपकी नजात की पहचान के लिए बहुत जरूरी है। इसमें खुदा का एक खास मकसद है। और अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मरकस की अंजील में इसराइल ने सोचा कि वो यहूदी हैं और बाकी तमाम कौमों से बेहतर हैं। ये खुदा की बादशाही नहीं बल्कि इंसानी फितरत है। खुदा की बादशाही रूहानी है और ये खुदावंद के साथ चलने की बात है। गौर करें, देखिए, जैसा कि होना भी चाहिए, सबको अपना आप ठीक लगता है, लेकिन जब खुदा का कलाम सुनाया जाता है तो देखें वो असर पजीर लगता है। गौर करें, और लोगों के दिलों की हालतें तब्दील होती हैं। अगर आप खुदा का अजीम कलाम नहीं सुनते, चाहे आप बाशऊर क्यों ना हो, तब आप खुद को चैलेंज नहीं कर पाते कि आप जिंदगी के किस मरहले में मौजूद हैं। तो तब खुदा का कलाम सुनाया जाता है और खुदावंद की कुदरत आप पर उंडेली जाती है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बियाबान से निकलकर खुदावंद का रास्ता तैयार करना शुरू करता है और वो खुदावंद के पैगाम के साथ निकलता है। वो एक ताकतवर कलाम के साथ आता है। गौर करें, वो कहता है कि यीशु मसीह आने वाला है और तुम अभी तक तैयार नहीं हो। तुम्हारी जिंदगी तैयार नहीं है और तुम्हारी राहें टेढ़ी हैं, और जो तैयार हैं खुदा उन्हें लेने को आता है। और देखिए, वो बियाबान में आया और इसने लोगों से मुश्किल मुतालबा किया। अजीजों, इस पर गौर करें, और उसने उन्हें आराम के दायरे से बाहर निकलने की गुजारिश की। और ये तमाम लोग यरूशलेम और हैकल से आए थे और उनका ख्याल था कि वो खुद से ही सब कुछ सही कर रहे हैं, और उसने उन्हें गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया। वो उन्हें जवाबदेह होना सिखा रहा था क्योंकि वो खुदा के सामने जवाबदेह हैं। अपनी नजात के लिए किसी इंसान या किसी चीज पर भरोसा करना आसान लगता है, लेकिन खुदा चाहता है कि आप खुद ही अपनी नजात के लिए जिम्मेदार साबित हों। आपको ही ये फैसला करना है और आपको ही अजीजों इसे समझना है। देखिए, आप गुनाह की बदौलत खुदा से जुदा होते हैं, मगर आपको खुदा के साथ चलना है क्योंकि खुदावंद अजीम है और वो एक मुकद्दस हस्ती है। लोग खुदा को वैसा ही बना देते हैं जैसा कि वो चाहते हैं, मगर असल में खुदा ऐसा नहीं है। खुदा मुकद्दस खुदा है, वो पाक है। आपको उसके मुकाम तक पहुंचना होगा ताकि आप उसके सामने खड़े हो सकें। और ये कलवरी पर सलीब का काम था। यीशु ने कीमत अदा की, उसने अपने खून से और अपनी जान से अदा की, और यीशु की ही बदौलत अब सब कुछ दस्तयाब है। आपको फैसला करना होगा और अपनी जिंदगी को खुदावंद यीशु के हवाले करना होगा, और फिर एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी में वाज़े तौर पर तब्दीली रूनुमा होगी। अजीजों, बपतिस्मा नए सिरे से पैदा होने को जाहिर करता है, और बाइबल फरमाती है कि यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू है। ये मरकस की अंजील के पहले बाब की पहली आयत में मरकूम है। जैसा कि यसाया नबी की किताब में लिखा है कि देख, मैं अपना पैगंबर भेजता हूं जो तेरी राह तैयार करेगा। बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। खुदा का मयार कभी भी कम नहीं होता। खुदावंद का मयार हमेशा बुलंद रहता है। यूहन्ना आया, बपतिस्मा देता और गुनाहों की मुआफी के लिए तौबा के बपतिस्मा की मुनादी करता था। ये मजहब या किसी और चीज को मान लेने का बपतिस्मा नहीं था। अजीजों, ये सिर्फ गुनाहों से पाक होना था। इसका मतलब सिर्फ ये समझना है कि आपको खुदावंद के सामने तौबा की जरूरत है और खुद को पहचानना कि क्या आपने खुदावंद के सामने गुनाह किया है, और अपने गुनाहों का इकरार करके दिली तौबा करने की जरूरत है। अजीजों, यूहन्ना इसी तालीम की मुनादी कर रहा था। लोग कहते हैं कि मुझे क्या है, मैं एक अच्छा यहूदी शख्स हूँ, मैं शरीयत के मुताबिक इबादत गाह में जाता हूँ या फिर मैं किसी चर्च में जाता हूँ, मैंने बचपन में बपतिस्मा लिया था और मैं खुदावंद के मुताबिक ही जिंदगी गुजार रहा हूँ। यूहन्ना यही कह रहा था कि तुम मसीह की आमद के लिए तैयार हरगिज नहीं हो।
دیکھیں یوحنا کا یہ بپتسمہ ایک عوامی اعلان تھا کہ آپ کو بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے. آپ اپنی زندگی کو خداوند کے ہاتھوں میں دیں اور ایک نئی زندگی کا آغاز کریں. آپ کو پاک ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیں یوحنا یہی منادی کرنے آیا تھا اور لوگوں نے یوحنا نبی کو اس وقت رد کر دیا. لیکن دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ اس نے ایک مضبوط پیغام کی منادی کی. 7ویں آیت اور منادی کرتا تھا کہ میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جو مجھ سے زوراور ہے اور میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں. میں نے تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیا مگر وہ تمہیں روح القدس سے بپتسمہ دیتا ہے. عزیزوں میں چاہتا ہوں کہ آپ سب روح القدس سے بھر جائیں اور بھرپور ہوں. آپ باقی چیزوں سے جدا ہو جائیں تاکہ خداوند کا روح آپ کو بھر سکے. اور دیکھیں یہی بپتسمہ کا حقیقی مقصد ہے کہ وہ آپ کو تبدیل کر دے. آپ دنیاوی چیزوں سے پاک ہو کر آسمانی چیزوں میں مشغول ہو جائیں تاکہ خدا آپ کو اگلے درجے تک لے جا سکے اور پاک روح سے آپ کو بھر سکے. دیکھیں یوحنا صرف ان کو پہلے قدم تک لے جا سکتا تھا مگر خدا کا پاک روح آپ کو آگے بڑھائے گا. ہم بعض اوقات اس کی قدر اور اہمیت کو کم کر دیتے ہیں. یوحنا کا مقصد صرف لوگوں کو خدا کی طرف راغب کرنا تھا. وہ خداوند یسوع کے مطابق نہیں چل رہے تھے. انہیں صرف اس پانی میں اترنے کی ضرورت تھی. انہیں صرف گناہوں کا اقرار کرنا اور زندگیوں کو خداوند کی طرف راغب کرنا تھا. مسیحا آنے والا تھا، وہ ظاہر ہونے والا تھا اور انہیں مسیحا کی راہ کو تیار کرنا تھا. انہیں صرف پانی میں اترنا تھا اور اپنی پرانی زندگی کو چھوڑ کر ایک نئی زندگی کو اپنانا تھا اور گناہوں سے اقرار کرنا تھا. اور یہ پانی مکمل طور پر آپ کو صاف کر دیتا ہے. اور کیا آپ عزیزو اس بات کے بارے میں جانتے ہیں کہ پورا بدن پانی میں کیوں جانا چاہیے؟ کیونکہ آپ کے بدن کو پاک ہونے کی ضرورت ہے. آپ کا بدن خدا کا ہے، آپ کا دماغ خدا کا ہے اور آپ کا دل عزیزو خداوند کا ہے. آپ کے جسم کے چند حصے نہیں بلکہ مکمل طور پر آپ کا جسم خداوند یسوع کا ہے. متی کی انجیل 3 باب میں یسوع مسیح منظر عام پر آتا ہے. آئے میرے ساتھ مل کر غور کریں. دیکھیے یسوع مسیح نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا تھا کہ اسے بپتسمہ لینے کی ضرورت پڑتی، لیکن وہ پھر بھی ایسا کرتا ہے کیونکہ اسے ایک مسئلہ کا عزیزو حل کرنا تھا. یسوع مسیح نے اس لیے بپتسمہ لیا کہ دیکھیں انسان ہونے کے طور پر بپتسمہ لینا نہایت ضروری ہے اور یہ خدا باپ کی کامل مرضی کے مطابق تھا. غور کریں یسوع مسیح نے 30 سال تک کوئی بھی گناہ نہیں کیا تھا مگر اب وقت آ گیا تھا کہ اس مقصد میں قدم رکھا جائے جس کے لیے اسے بھیجا تھا کہ وہ کیوں آیا تھا اور وہ ایسی زندگی کیوں گزارے گا. عزیزو اس پر غور کریں. وہ ہماری روح اور ہمارے دل کا نجات دہندہ بن کے آیا. یوحنا نے اسے متی کے 3 باب کی 14ویں آیت میں روکنے کی کوشش کی. یوحنا نے اسے روکنے کی کوشش کی کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں. یسوع نے کہا اب تو ہونے ہی دے. تو تب تک وہ حاصل نہیں کر سکتا جو میں تجھے دینا چاہتا ہوں جب تک کہ میں یہ راست بازی پوری نہ کروں. یہ بپتسمہ انہیں تیار کر رہا ہے کہ وہ خدا کو پہچانے اور پھر ایمانداروں کے لیے ایک اور بپتسمہ ہوگا. اور جب وہ بپتسمہ لیں گے اور سمجھیں گے کہ مسیحا آ رہا ہے اور جب وہ یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے تو اس کے نجات دہندہ ہونے کا اقرار کریں گے. عزیزو دیکھیں پہلی چیز جو انہیں کرنی تھی وہ اپنے گناہوں سے توبہ ہے. اپنی پرانی زندگی سے نکل کر نئی زندگی میں قدم رکھنا تاکہ وہ آنے والے کو پہچان سکے جب وہ ظاہر ہو اور یہ فیصلہ کر لے کہ ہر منفی چیز سے انہوں نے خود کو جدا کرنا ہے تاکہ ظاہر ہونے والے کو پہچان سکیں. وہ یہ پہلی بار اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ پرانے قانون پر چل رہے ہیں. دیکھیں وہ جانتے تھے کہ کون آنے والا ہے مگر جب وہ جانیں گے کہ وہ کون ہے تب ہی وہ حتمی فیصلہ کریں گے. ان کے لیے سب سے پہلا کام یہ سمجھنا ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں عزیزو وہ غلط ہے. غور کریں وہ قوم اپنے نجات دہندہ کو دیکھنے والی ہے. اب انہیں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. انہیں درست راہ پر چلنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ مسیح کے لیے راہ تیار کر سکے. چنانچہ جب یسوع مسیح پانی میں اترا تو متی کی انجیل کے 3 باب کی 15ویں آیت میں اس نے کہا عزیزو غور کریں. یسوع نے کہا اب تو ہونے ہی دے کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے. اس پر اس نے ہونے دیا. اور بائبل فرماتی ہے کہ یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا. یسوع کا بپتسمہ ہوا اور وہ پاک روح سے بھر گیا. خدا کی طاقت سے آسمان کھل گیا اور وہ اس کام کے لیے مسا کیا گیا جس کام کے لیے وہ آیا تھا. عزیزو آسمانی آگ اور جلال اس پر ٹھہر گیا.
یہ وہ آگ اور جلال ہے جو کہ ہر ایماندار کے لیے عزیزو بہت ضروری ہے۔ اب یسوع مسیح ساری دنیا کے لیے خون بہا کر باپ کے داہنے ہاتھ پر بیٹھا ہے۔ دیکھیں آپ بھی اپنا مقام حاصل کریں، آپ بھی بپتسمہ لے کر خدا کے داہنے ہاتھ پر بیٹھیں۔ دیکھیں لوکا کی انجیل اس کا 3 باب۔ دیکھیں بپتسمہ آپ کو چیلنج کرتا ہے، وہ یہ کہ آپ صرف نام ہی کا بپتسمہ نہ لیں بلکہ آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں۔ لوکا کی انجیل میں 3 باب کی 8ویں آیت میں بائبل کہتی ہے کہ آپ کا بپتسمہ پھلدار ہونا چاہیے۔ دیکھیں جب آپ پانی میں بپتسمہ لیتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ فرما برداری کرتے ہوئے مقدسوں کی جماعت میں شامل ہو گئے ہیں۔ عزیزو غور کریں، یہ فرما برداری کا پہلا عمل ہے۔ یہ ہر اتوار گرجا جانا نہیں ہے بلکہ یہ ایمانداروں کی جماعت میں شامل ہونا ہے۔ فرما برداری ایک عمل کا نام ہے۔ آپ نے سب کے سامنے بپتسمہ لیا ہے۔ عزیزو دیکھیں یہ ایک عملی کام ہے۔ لوکا کی انجیل کے 3 باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، پس توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ دیکھیں آپ بپتسمہ کے لائق ہیں، پانی میں اتر کر آپ اس میں سے پاک ہوں۔ عزیزو یاد رکھیں انہوں نے آپ کے لیے کچھ بھی اچھا ہرگز نہیں کیا۔ بپتسمہ لے کر یہ ہرگز نہ سوچے اب مجھے سرٹیفکیٹ مل گیا ہے اور میں عمر بھر اسے خداوند کے سامنے رکھوں گا، اپنی کتاب میں رکھوں گا یا دیوار پر ٹانگ کے رکھوں گا، فقط صرف اس لیے کہ آپ نے پانی کا بپتسمہ لیا ہے۔ بتھیرے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے بچپن میں بپتسمہ لیا تھا۔ عزیزو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہے؟ آپ کو پانی کے بپتسمہ کے لیے سنجیدہ ہونا چاہیے۔ تو وہ انجیل میں کیا کہتا ہے؟ تمہارے کام توبہ کے موافق ہوں۔ آپ نے تمام لوگوں کے سامنے اس کا اقرار کیا ہے، اب آپ اس کے مطابق ہو کر چلیں۔ آپ یہ سمجھے کہ آپ ایمانداروں کی جماعت میں شامل ہو رہے ہیں۔ سمجھداری اور فرما برداری سے چلنا سیکھیں، اب آپ خدا کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں ہیں۔ متی کی انجیل کے 28ویں باب پر دیکھیں، وہ کہتا ہے توبہ کرو پس یہ نہ کہو کہ ہم ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ لوکا کی انجیل میں بھی وہ یہی کہتا ہے، آپ ماضی پر بھروسہ نہیں کر سکتے، آپ والدین کے مطابق نہیں جی سکتے، اس وقت کے مطابق بھی نہیں جس میں آپ پیدا ہوئے ہیں۔ دیکھیں آپ اپنے فرقے کے مطابق بھی نہیں جی سکتے، اس میں سے ایک بھی چیز آپ کو خدا کے قریب نہیں لے جا سکتی۔ صرف یہ کافی نہیں کہ آپ میتھوڈسٹ یا لوتھرن یا پھر کیتھولک ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا دوبارہ پیدا ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ فرقے فردوس میں لے کر جائیں گے۔ عزیزو گرجا گھر کی عمارتیں ہرگز فردوس میں نہیں جائیں گی، فردوس میں صرف ہماری روحیں جائیں گی۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ گناہوں کا اقرار کریں اور اس سے توبہ کریں۔ دیکھیں 18ویں آیت، یسوع مسیح نے ان کے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ 19ویں آیت، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ دو اور انہیں یہ تعلیم دو جن باتوں کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ یہ ایماندار کی فرما برداری ہے۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ ایمانداروں کی جماعت میں شامل ہیں، یسوع کے پیروکار بنے۔ وہ کہتا ہے کہ انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ یہ فرما برداری کا دیکھیں پہلا قدم ہے کہ اب وہ بحیثیت ایک ایماندار ہے۔ آپ غور کریں، رسولوں کے اعمال کے 10ویں باب میں پاک روح نازل ہوتا ہے اور دیکھیں کرنیلیس نامی ایک آدمی تھا جو کہ بحیثیت ایک صوبے دار تھا۔ وہ پاک روح کی طاقت سے بھر جاتا ہے کیونکہ وہ اس کی منادی کو سنتے ہیں جو پترس کر رہا تھا، اور جب پترس نے منادی کی اور جب وہ ایمان لایا، غور کریں تو پاک روح اس پر نازل ہوا اور وہاں موجود تمام لوگ پاک روح سے بھر گئے۔ وہ سب پہلے سے ہی خدا کے تھے۔ دیکھیں انہیں صرف بپتسمہ لینا تھا۔ دیکھیں وہ چرچ کا حصہ بن گئے تھے۔ آپ بھی چرچ کا حصہ بن سکتے ہیں، غور کریں، کیونکہ آپ بھی ایمانداروں کی جماعت میں شامل ہیں۔ آپ کو ایمانداروں کی جماعت کا حصہ تب مانا جائے گا جب آپ نئے سرے سے پیدا ہوں گے۔ یہ سب کچھ ایک دم سے ہوا اور انہوں نے فوری طور پر اسے قبول کیا۔ عزیزو آپ غور کریں،
وہ سب عوامی اعلان کرتے ہوئے کلیسیا کا حصہ بن گئے، اور یہاں کلام کہتا ہے پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بپتسمہ فرما برداری کا پہلا قدم ہے؟ کیونکہ آپ عزیزو مسیح کی پیروی کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں یسوع مسیح کے بدن کا حصہ بنیں گے۔ بپتسمہ صرف پانی کے اندر جا کر باہر آنا نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی رسم ہے، بلکہ یہ یسوع مسیح کے بدن میں واپس آنے کا نام ہے۔ دیکھیں آپ تمام ایمانداروں کے ساتھ مل کر یسوع مسیح کا بدن بنتے ہیں، اور اب آپ اس بات کو جان لیں کہ اب آپ خدا کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ انہیں کلام سناؤ، انہیں بپتسمے کے لیے تیار کرو اور انہیں بپتسمہ دو۔ عزیزو آپ یہ بات جان لیں، بپتسمہ ایک موفوق الفطرت عمل ہے۔ خدا بغیر وجہ کے کچھ نہیں کرتا، اور یہ ایک ایسا عہد ہے جسے آپ کبھی بھی دیکھیں بھول نہیں سکتے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو وہ دن یاد ہے جب انہوں نے بپتسمہ لیا اور نئے سرے سے پیدا ہوئے؟ دیکھیں آپ کو موفوق الفطرت قوت کی ضرورت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ روحانی ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ یسوع مسیح کے بدن کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اندر کچھ تبدیل ہو رہا ہے اور آپ اس کا اعلان کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں اس سب کے پیچھے خدا کی ایک وجہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ انہیں بپتسمہ دو۔ دیکھیں وہ اس مرحلے سے گزریں گے اور اس بات کا اعلان بھی کریں گے۔ غور کریں، اور جب وہ اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ فرما برداری بھی کریں گے، اور تب وہ نئے سرے سے پیدا ہونے والے ایماندار ہوں گے۔ آپ کو یہ عمل کرنا ہوگا کیونکہ آپ کو مکمل طور پر خداوند کے ساتھ چلنا ہے۔ خداوند کے پاس آپ کے لیے منصوبہ ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ رومیو اس کے 6 باب کو کھولیں۔ رومیو کی کتاب اس کا 6 باب۔ خداوند کی تعریف ہو، خداوند کی تعریف ہو۔ رومیو کا 6 باب اور اس کی پہلی آیت۔ پولوس یہ لکھتا ہے کہ پس ہم کیا کریں؟ کیا ہم گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ آئے میرے ساتھ سب مل کر کہیں نہیں۔ لوگ کہتے ہیں اگر ہمارے گناہ خدا کی ضرورت کو ظاہر کرتے ہیں اور خداوند کے تمام فضل کو بھی ظاہر کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم گناہ پر گناہ کرتے رہیں تاکہ ہم اس کے سامنے ظاہر ہوں کہ ہمیں خدا کے فضل کی عزیزوں کس قدر ضرورت ہے۔ اور دیکھیں پولوس اسے احمقانہ قرار دیتا ہے۔ آپ کو ان چیزوں سے نجات مل گئی ہے، پھر آپ ان چیزوں میں واپس کیوں جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اسے جھوٹا کہا جا رہا ہے۔ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میری فطرت ہے، تو عزیزو آپ اس بات کو پورے طور سے جان لیں کہ یہ بات ہرگز درست نہیں ہے۔ خدا نے آپ کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا ہے، جو ہر لعنت کو توڑ سکتا ہے، ہر نشے کو، ہر قسم کے گناہ کو توڑ سکتا ہے۔ اگر اس نے آپ کو ان تمام گناہوں سے، ان تمام بدروحوں سے چھڑایا ہے، تو آپ اس میں واپس کیوں جاتے ہیں؟ دوسرا کرنتھیوں 5 باب میں لکھا ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ سب مل کر کہیں کہ میں ایک نیا شخص ہوں۔ خداوند نے مجھے پاک کیا ہے، اب میں پہلے جیسا نہیں رہا۔ میں نے گناہوں سے توبہ کی ہے، اب گناہوں کا زور مجھ پر نہیں ہے، اور میں اب یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں پہلے جیسا نہیں رہا، میں نجات یافتہ ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح یہ سب مجھ سے دور کر دے اور مجھے ایک نئی زندگی عطا کرے تاکہ میں اس کی بادشاہی میں داخل ہو سکوں۔ پانی میں بپتسمہ لینے کے بعد میرے گناہ دھل چکے ہیں، اب میں نجات یافتہ ہوں اور میں ایک نئی مخلوق ہوں۔ توبہ کے بپتسمہ کے وسیلہ سے اب میں ایمانداروں کی جماعت میں شامل ہوں، اور یہ میرے لیے حیرت انگیز ہے کہ اب میں ایک نیا انسان ہوں۔ پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس میں دفن ہوئے۔ غور کریں، پس جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ اب آپ پہلے کرنتھیوں کے 6 باب پر جائیں۔ یہ ہم سب کے لیے ہے۔ بپتسمہ بہت اہم ہے۔ آج کل لوگ مسیحت میں چند ایک چیزوں پر غور کرتے ہیں اور خود کو نجات یافتہ سمجھتے ہیں۔
مگر دیکھیں وہ نہیں ہے، میں کوئی دلیل نہیں دے رہا، میں آپ کو سچائی بتا رہا ہوں۔ صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ نئے سرے سے پیدا ہوں، صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ واحد راستہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ خداوند اپنے ہی بیٹے کو صلیب پر قربان ہونے کے لیے دیکھیں کیوں بھیجتا ہے۔ اگر نجات پانے کے لیے کوئی اور راستہ ہوتا تو ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کا قیمتی خون کیوں بہایا جاتا؟ وہ کیوں آپ کی خاطر اپنی جان صلیب پر دیتا؟ دیکھیں یہ قربانی آپ کے گناہوں کی قیمت کا کفارہ ہے۔ عزیزو، اگر آپ اپنے گناہوں میں مر جاتے ہیں تو آپ کہاں جائیں گے؟ دوزخ آپ کا مقدر ہوگی۔ یسوع مسیح آپ کی زندگی میں آپ کو نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ وہ آپ کی زندگی میں گناہ کے زور کو توڑنے آیا ہے اور ابلیس کو ہرانے آیا ہے۔ اس نے باپ کی مرضی کے مطابق اپنے خون سے قیمت ادا کی۔ اس کا خون ہمیشہ تازگی بخشتا ہے، ہمیشہ 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 آپ کو نجات بخشتا ہے۔ جو کوئی بھی اس کے نیچے آتا ہے، اس خون کی طاقت کے نیچے آتا ہے، دیکھیں وہ نجات حاصل کرتا ہے، اور اس کا خون آپ کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، تاریکی سے روشنی میں لاتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 6 باب 15 آیت۔ اور بائبل فرماتی ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن یسوع مسیح کا اعضاء ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے؟ جو کوئی کسی سے صحبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ غور کریں، اور جو کوئی خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے۔ حرام کاری سے بھاگو۔ جتنے گناہ آدمی کرتا ہے بدن سے باہر ہیں، مگر حرام کار بھی اپنے بدن کا گناہ گار ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے اور خداوند کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ کیونکہ آپ کا بدن خداوند کے لیے مخصوص ہے۔ اور میں اس بات کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، آج میں ایمانداروں سے مخاطب ہوں، بدی کو آپ کی زندگی سے جانا ہوگا، اور اس سے ضرور جانا ہوگا، کیونکہ آپ کا بدن پاک روح کا مقدس ہے۔ آپ نے صرف خیالات کا بپتسمہ نہیں لیا، آپ کا پورا بدن پانی میں جاتا ہے اور واپس آتا ہے۔ دیکھیں آپ کا پورا وجود خدا کے وجود میں دیکھیں ڈوب جاتا ہے۔ پولس رسول لکھتا ہے کہ آپ کا بدن پاک روح کا مقدس ہے۔ آپ اس بات پر غور کریں، اور آپ کے اس بدن میں زنا اور اس طرح کی مکروہ چیزیں ہرگز شامل نہ ہوں۔ دیکھیں عزیزو، آپ کے بدن کا مالک خدا ہے، آپ کے دل کا مالک خدا ہے۔ کیا آپ اس بات کو لائق طور پر سمجھ رہے ہیں جس طرح سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں؟ عزیزو، ہم کبھی بھی نجات نہیں پا سکتے جب تک کہ ہم یسوع مسیح کے لیے نہ جئیں، اور پھر بھی ہم اس بات کا دعویٰ کریں کہ ہم اس کے فضل کے تابع ہیں۔ دیکھیں جب آپ خداوند کی مرضی کے مطابق نہیں جی رہے تو دیکھیں یہ ایک حالت ہے، کیونکہ آپ کا بدن اس کے حکم کے مطابق نہیں چل رہا، کیونکہ آپ نے اسے اس چیز کے ساتھ جوڑ دیا ہے جس کا تعلق خداوند سے ہرگز نہیں ہے۔ آپ غور کریں، دیکھیں ہمیں قوموں کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں امریکہ میں یہ منادی کرنے کی ضرورت ہے کہ توبہ کرو اور خداوند پر ایمان لا کر نئے سرے سے پیدا ہوں۔ آپ کو خداوند کے معیار کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ دیکھیں یہ کتاب کوئی ٹوٹکا نہیں ہے، نہ صرف یہ کوئی مشوروں کی کتاب ہے، جبکہ آپ کو خدا اس کے مطابق جینے کی طاقت دیتا ہے۔ ہمیں اس کی مرضی کے مطابق خود کو اور ہمارے ساتھ جتنے ہیں ان کو پاک کرنا ہے۔ ہاں ہم اس بات کو سمجھ گئے، یہ بالکل ٹھیک ہے، مگر عزیزو ایسا نہیں ہے۔ آپ اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہیں۔ آپ کو دنیا کی خواہشوں کو چھوڑنا ہوگا، آپ کو اسے ختم کرنا ہوگا، آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ بہت سے لوگ بہت سے بہانے بناتے ہیں۔ عزیزو آپ کو ہر چیز کو ہرانا ہے۔ آج کل بہت سے لوگ بہت سے بہانے بنا رہے ہیں۔ مجھے مت بتاؤ میری زندگی خداوند کے مطابق ہے۔ آپ کو خداوند کی ضرورت ہے۔ آپ کا بدن خدا کا ہے، آپ خدا کے ہیں۔ آپ کو خدا کو حساب دینا ہوگا۔ اگر آپ بد اخلاقی کی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ خداوند کے سامنے جواب دہ ہیں۔ دنیاوی زندگی گزار کے آپ یسوع مسیح کے گواہ نہیں بن سکتے۔ آپ خداوند کی برکات کو استعمال نہیں کر سکتے۔ رسولوں کا مال اس کا 2 باب، اور پھر ہم بپتسمہ لیں گے۔
ہم سب یہاں کھڑے ہوں گے۔ دیکھیں، ہم اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ پانی کتنا ٹھنڈا ہے۔ اگر پانی میں جانے والا پہلا شخص چیخے تو عزیزو آپ گھبرائیے گا مت۔ اصل میں یہ میرا کام ہے کہ پہلے میں پانی میں اتروں اور پانی کو ہلاؤں تاکہ ٹھنڈا اور گرم پانی اس میں مل جائے۔ عزیزو، میں سب سے پہلے اس پانی میں اتر رہا ہوں۔ آئیے دیکھیں میرے ساتھ اعمال اس کا 2 باب اور اس کی 36ویں آیت۔ یہاں ایک اہم چیز ہے۔ خداوند کے اس منصوبے سے پہلے دیکھیں کتنے لوگوں نے یوحنا سے بپتسمہ لیا ہوگا، غور کریں۔ لیکن ان سب نے یسوع مسیح کو رد کیا اور بھاگ گئے۔ لیکن اب وہ اس پر ایمان لا رہے ہیں اور دل سے یسوع کو قبول کر رہے ہیں۔ اب ان سبوں کو اس بات کو لائق طور سے سمجھنا ہوگا۔ اور دیکھیں، ایمانداروں کی کلیسیا کا یہی پہلا پھل ہوگا۔ عزیزو غور کریں، اب کلیسیا بننے والی ہے اور یہ ہونے والا ہے اور یہ بہت قریب ہے۔ اور دیکھیں، اصل میں یہی ہوا۔ پس اسرائیل کا سارا گھرانہ جان لے کہ خدا نے اس یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا۔ وہ تمہارا بادشاہ ہے، تمہارا آقا ہے اور تمہارا نجات دہندہ ہے۔ اور یہ وہی ہے جس کو تم نے رد کیا، جس کو تم نے ٹھکرا دیا، اور خدا نے اسے بھیجا تاکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے۔ دیکھیں، یہی مسیح ہے اور اب آپ کو ایمان لانا ہے کہ اس نے آپ کے لیے قربانی دی ہے اور اس نے آپ کے لیے اپنی قیمتی جان کا کفارہ دیا ہے۔ دیکھیں وہ کتنا عاجز ہے جس کو تم نے رد کیا، اور وہی تمہارا نجات دہندہ بن گیا اور اسی نے تمہیں مخلصی عطا کی۔ دیکھیں پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو۔ توبہ خداوند کی طرف پھرنے کا نام ہے۔ اپنے تمام خیالات سے دور ہو کر توجہ کرنا ہے۔ دیکھیں وہی خدا ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہی خدا ہے۔ توبہ ایسی چیز سے کی جاتی ہے جس کا آپ کو پتا ہے۔ جیسے یوحنا کے ساتھ آپ بیابان میں اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو آپ اس کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، اور یہی اس کا حکم ہے۔ تم میں سے ہر ایک گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے۔ صرف یسوع کے نام سے نہیں، اس نے یہاں پر صرف نام لیا ہے۔ دیکھیں یسوع نے پہلے بتایا ہے کہ باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، لہذا آپ کو بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو اور تم پاک روح انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ اور اس نے اور بہت سی باتیں جتا جتا کر نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ وہ سوچتا ہے کہ وہ نسل ٹیڑھی ہے۔ دیکھیں آج کی نسل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا، دیکھیں انہوں نے بپتسمہ بھی لیا۔ 3000 کی تعداد میں لوگوں نے توبہ کی اور خداوند کی کلیسیا میں شامل ہو گئے، جو کہ اب جو لاکھوں کروڑوں اور کروڑوں کی تعداد میں ہیں، وہ فرشتوں کے ساتھ مل کر اپنے نجات دہندہ کا استقبال کریں گے۔ آمین۔ اسٹینڈنگ ان دی ورڈ منسٹریز میں ہمارا مقصد آپ کی زندگی کو یکسر بدلتے ہوئے دیکھنا ہے۔ اس خدمت کا پیغام وہ کلام ہے جو ہم آپ کے لیے ہر ہفتے لاتے ہیں۔ خدا کی خواہش ہے کہ آپ کو ایک ایسے منصوبے اور مقصد کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھے جس کے لیے خدا نے آپ کو بنایا ہے۔ اگر آپ کے پاس دعا کی درخواست ہے تو JCTV پر رابطہ کریں۔ آپ freshfires@standingindtheword.org پر رابطہ کریں۔ یاد رکھیں کہ خدا کے پاس آپ کی زندگی، تقدیر اور اس کی بلاہٹ کے لیے بہترین منصوبہ ہے۔ اگلے ہفتے اسی روز، اسی وقت، اسی چینل پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ سب کو برکت دے۔